और ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए। खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जवान इस कौम के मामार हैं। एक ज़हीफ़ शख्सियत, साबिका जज, व्हील चेयर पे इमरान खान साहब की मोहब्बत में यहाँ तक पहुँचे हैं। एक शेर अर्ज़ करना चाहते हैं वहीं से बैठे बैठे। नाम है आपका अजीज़ ए मलिक। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जिद्दा से कुवैत और फिर कुवैत से कराची में आपका हम सफ़र रहा 1984 में। आप बैठे थे उस सीट पर जो विंडो सीट कहलाती है, मैं आइसर पर। अगर मैं विंडो पर होता तो आज वज़ीर आज़म में होता, लेकिन ये उसकी तकसीम का अमल है, वो जिसको जैसे नवाज डाले। शेर अर्ज करता हूँ, लाहौर में आपका पड़ोसी हूँ, एक तरफ रेलवे लाइन के आप, दूसरी तरफ मैं, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पाता। कब पहुँचूँगा ये आप जानते हैं कि ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, ताबिंदा तेरा नैयरे बख्ते जवां रहे, सर पर हमेशा सायाए रब्बे ज़मा रहे। हूँ दोस्त शाद गैर के लब पे फुगा रहे, ता हश्र अपनी कौम का तू पासमा रहे। ये शेर आपकी नज़र। और न्याजी साहब, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, जो मिलेगी, जो मिली इज्जत न्याजी जगते, वो सब है मेहरबानी मदीने वाली सरकार दी। जो मिलेगी, जो मिली इज्जत नियाजी जगते, मेहरबानी है वो सब सरकार दी। और आखिर पे कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मुझे लाहौर में टाइम जरूर दीजिएगा, आपका पड़ोसी हूँ, मेरा हक बनता है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ मलिक साहब, आपका जज, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले अनीस हाशमी ILF पंजाब के जो प्रेसिडेंट है तकरीर कर रहे थे, लेकिन आपकी तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकी थी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बायस हमें प्रोग्राम को आगे चलाना है और इंतज़ामात में ख़ास तौर पे ILF इस्लामाबाद की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत की आपने। अब मैं आप सबके पुरज़ोर इस्तकबाल में दावत खिताब दूंगा रहनुमा तहरीक इंसाफ, चेयरमैन ILF पाकिस्तान, जनाब बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेहमान गिरामी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब आपके हम मशकूर हैं कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला पाकिस्तान के वकला से मिलने का, और ILF की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान के वकला जमहूरियत और इंसाफ के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि बानी पाकिस्तान और जिनके बग़ैर पाकिस्तान शायद वजूद में भी ना आता, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक सफ़े अव्वल के वकील थे। उन्होंने वकालत भी की, सियासत भी की, पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन उनकी वकालत पर, उनकी सियासत पर और जितने उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए गवर्नर जनरल के तौर पे, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। यूं तो जो आपके दोस्त होते हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब दुश्मन तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए
تو اس تعریف کا ایک معیار ہی الگ ہوتا ہے. جو قائد اعظم کے سب سے بڑے رائیول تھے گاندھی, وہ بھی مجبور ہو گئے کہنے کے بارے میں, لکھنے کے, بلکہ انہوں نے لکھا جب ان سے پوچھا گیا ایک نیوز پیپر میں, انہوں نے کہا جنا از انکرپٹیبل, دیر از نو پاور ان دا ورلڈ دیٹ کین بائی ہم. ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا وزیر اعظم ہے, ایسا وزیر اعظم ہے جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ عمران خان از انکرپٹیبل. جمہوریت کی میرے دوستوں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت ساری مثالیں ہیں, ڈیفینیشنز ہیں, لیکن ایک جو تعریف سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اہم ہے, وہ ہے کہ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل, اٹ از گورنمنٹ بائی دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. آج تک جو ہماری ماضی میں حکومتیں آتی رہی ہیں, انہوں نے جو پہلے دو ہیں آف دا پیپل, بائی دا پیپل کو سمجھا ہے کہ یہ کوئی خاص ایلیٹ کا ہی حق ہے کہ وہ حکومت چلائیں, اور فار دا پیپل کا جہاں تک تعلق ہے, لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری سردردی نہیں ہے. لیکن خوش قسمتی سے اس حکومت کو پتہ ہے کہ جمہوریت تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوگ خوشحال نہ ہوں. اس لیے ہماری توجہ, اس حکومت کی توجہ لوگوں کی بہتری کی طرف ہے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے اس نئی حکومت میں. جتنے کام ہم کر رہے ہیں, جتنے کام ہماری حکومت کر رہی ہے, وہ بالکل مختلف ہیں پہلی والی زمانے سے. میرے مطابق, میری نظر میں پاکستان, جمہوریت اور عوام ایک ہی سلسلے کا نام ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو غلط فہمی ہے کہ وہ سیاست میں ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. میں ان سے ایک مختصر سوال پوچھتا ہوں, چھوٹا سا سوال, کہ آج جو پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو چکا ہے, اور جو قربانیاں ہماری افواج پاکستان اور ہمارے لوگوں نے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے دی ہیں, اس کی کوئی مثال دنیا میں ملتی ہے؟ We are the only nation in the world that can say that we have waged a war against terror and won it. And it is a striking example. It is a striking example of a resilient and brave nation that can get together to save itself, to save its integrity and existence in a free community. جو اختلافات انسٹیٹیوشنز میں یا اختلافات عوام اور انسٹیٹیوشن میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس نیشن کے سامنے, اس قوم کے سامنے ناکام ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک حکومت, پرائم منسٹر صاحب, 3 کام اس کے بڑے آئین کے تحت ضروری ہیں: ہیلتھ, تعلیم اور انصاف. جہاں تک صحت کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیلنس کے ساتھ کووڈ کو ٹیکل کیا گیا, جس بیلنس کے ساتھ اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح ہوا. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, ہم میں ایک کمی ہے ابھی تک. آپ دیکھیں تو ایک تعلیم کا شعبہ ہے سائنس, اور سائنس ایسا سبجیکٹ ہے جس کو اسلامی ملک جو ہیں, اسلامی حکومتیں جو ہیں, وہ بالکل اس پہ صدیوں سے توجہ نہیں دے رہی. اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب اسلامی ریاست ایک سپر پاور تھی, ایک ورلڈ پاور تھی, تو اس وقت اس کی وجہ کیا تھی؟ سائنسدان اور فلاسفرز
جو اس ملک میں تھے، جن کی تحقیقات اور جن کی ایجادات سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا اور ہم سے آگے نکل گئے۔ خوش قسمتی سے پرائم منسٹر صاحب اس وقت سائنٹیفک یونیورسٹیز کی طرف غور و فکر کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یونیورسٹیز بھی قائم ہوں گی۔ اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پہ، انصاف۔ حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ کفر پہ تو قائم ہو سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری عوام کو سستا اور جلد انصاف فراہم نہیں ہو رہا۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عدالتوں کی تعداد بڑھاؤ، ہمیں ٹیکنالوجی دو، بہت ساری کمیٹیز بھی بنی ہیں، کمیٹیز نے تجاویز بھی دی ہیں، بہت ساری سجیشنز ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی وہیں کھڑے ہیں۔ اب آگے کس طرح چلیں؟ میں سب سے پہلے تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ہم حکومت پہ ہر چیز کی ذمہ داری نہیں پھیلا سکتے۔ جو عدالتی نظام ہے اس کے دو ستون ہیں، ایک تو عدالتیں ہیں، ججز ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں، وکلاء۔ یہ ہماری سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو مشن ہے کہ جوڈیشل ریفارم کرنی ہے، جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ہماری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ بہت خوبصورت پروفیشن ہے، وکالت کا بہت عظیم پروفیشن ہے۔ ہم نے اس کا وقار بلند کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ صرف اس طرح ہو سکتا ہے اگر ہم پروفیشنلزم کی طرف جائیں۔ اس پیشے میں کسی قسم کا کرپشن کی گنجائش نہیں ہے۔ پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آزادی سے، فریڈم سے، کسی خوف کے بغیر ہم اپنا کیس لڑیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عدالت سے لڑائی کریں۔ ہمارا کام ہے کتابوں سے، عقل سے اپنے کیس کو منوانا، اپنا کیس جیتنا۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تاخیر بڑی ایڈجسٹمنٹس بڑی لیتے ہیں، اس سے بہت تاخیر ہوتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں اور غیر ضروری ایڈجسٹمنٹس نہ لیں۔ میری درخواست پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ہوگی کہ یہ جتنی سجیشنز ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی میں کنورٹ کریں، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی تاکہ یہ سجیشنز کو، یہ جو تجاویز ہیں، ان کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے۔ یہ آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا اب کہ جن کو ہم سننے آئے ہیں اور جن کے لیے ہزاروں کونے کونے پاکستان سے سننے آئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے لیے جو انصاف ہے اس کو ہر ایک کو فراہمی ہو، اس کی جلد فراہمی ہو، یہ ایک جہاد ہے۔ آج پاکستان کے کونے کونے سے جو ہزاروں لوگ آئے ہیں، جی بی سے، اے جی کے سے بھی اٹھ کے آئی ہیں ٹیمیں، وہ صرف آپ کے ساتھ اس لیے آئی ہیں کہ اس انصاف کی جد و جہد میں، اس انصاف کی جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ فیصل صاحب اپنی رعایتی انداز میں پرائم منسٹر صاحب کو بلائیں۔ شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر آئے۔